آج عیدی مجلس ہے، آنے والے دنوں میں موقع نہیں رہے گا، لہذا میں آپ سے ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان مرحوم مومنین و مومنات کو اصال ثواب کریں جو گزشتہ برس تک فرش اعضا پر ہمارے ساتھ موجود تھے، ان شہداء کے نام جو محبت اہل بیت کے جرم میں مارے گئے۔ ایک دعا اس ویکتی بھی درخواست ہے، ایک مومنہ نیو یارک میں ہے جن کو اٹیک ہو گیا، تو اللہ سے گزارش ہے کہ پروردگار عالم تمام بیمار مومنین و مومنات کو صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرمائے بتوسل محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر، نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ، لم یولد سبحانہ فیکون فی العز مشارکہ، ولم یلد فیکون مورثا حالکہ، لم یتقدمہ وقت ولا زمان، ولم یتعاورہ زیادۃ ولا نقصان، جلت عظمتہ، والصلاة والسلام على سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، وبالقاسم محمد اللهم صل على وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین، وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ 1436 ہجری کا پہلا دن
अय्याम अज़ा का आगाज हो चुका। इन अय्याम में हर मोमिन को यही ख्वाहिश रहती है कि कहीं मजलिस हो और वो अश्कों की नज़र बारगाह इस्मत में पेश करे, कहीं जिक्र मज़लूम हो और वो मोहब्बत का सबूत दे, कहीं तज़किरा हुसैनी हो, जान सारा ने हुसैन की तासी करते हुए मातम में वक्त गुजारे। लेकिन एक बीबी ऐसी है जो किसी वक्त का इंतजार नहीं करती, कभी बक़िये में रोती है, कभी मैदान करबला में मातम करती है, कभी शाम के दरबार में रोती है, कभी होली के तनूर पर रोती है। मजलिस का ऐलान सुनते हो, सिर्फ तुम ही नहीं आते हो, वो बीवी भी आ जाती है और तुम्हारे इन बहते हुए आंसुओं के दरमियान में ये कहती जाती है, परवरदिगार इनके बच्चों को सलामत कर। ये मेरे उस बच्चे पर रोए हैं, ये मेरे उस बच्चे का मातम करते हैं जिस पर कोई रोने वाला न था। आज़ादारों, आपको याद होगा जब सरकार खतमी मर्तबत ने सिद्दीक़ा ताहिरा से बयान फरमाया कि तेरा ये बेटा हुसैन एक रोज 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में ज़बह कर दिया जाएगा। तो बीबी ने तड़प के पूछा, बाबा क्या उस वक्त आप होंगे? फरमाया नहीं। बाबा अली मुर्तजा होंगे? फरमाया नहीं। बाबा क्या मैं उस वक्त रहूंगी? तो नहीं बेटी, तू भी उस वक्त ना होगी। क्या मेरा लाल हसन होगा? फरमाया नहीं, उस वक्त हसन भी नहीं होगा। एक मर्तबा तड़प के पूछा, बाबा फिर मेरे हुसैन पे रोने वाला कौन होगा? फरमाया बेटी मलाल न कर, अल्लाह ने वादा फरमाया है कि वो एक कौम पैदा करेगा जिसके बूढ़े तेरे बूढ़ों का मातम करेंगे, जिसके जवान तेरे जवानों पर रोएंगे, जिसके बच्चे तेरी बच्चों की सफ़े अज़ा बिछाएंगे, जिसकी औरतें तेरी औरतों का मातम करेंगे। बस बीबी को एक इत्मीनान हो गया और बस एक जुमला फरमाया, बाबा अगर अल्लाह का ये वादा है ना तो सैयदा भी एक वादा करती है, जब तक हुसैन पर एक एक रोने वाले को जन्नत में न दाखिल कर लूं, मैं जन्नत में न जाऊंगी। तो अजीजों, इब्तिदाए गुफ्तगू में मैंने ये जुमले इसलिए अर्ज कर दिए कि आपको ये अंदाजा हो जाए कि इस फर्शे अज़ा पर आप कितना अहम अमर और कितनी अहम तरीन इबादत अंजाम दे रहे हैं। पहली बात क्या फरमाया? अली होंगे, हसन होंगे। गोया के रोना हक था अली का, हक था हसन का। वो फर्ज जो अली और हसन का था, वो हक जो फातिमा ज़हरा का था, उस हक को आप अंजाम दे रहे हैं। जो एक अज़ादार कौन होता है? मेरा संभालिएगा, अज़ादार वो होता है जो इस गिरिये में अली और फातिमा और हसन की नियाबत करता है। यह उनका था। और तुम्हारी गरज तकलीफ क्या है? हुसैन पर आंसू बहाए,
حسین پر گریا کریں. کبھی غور کیا آپ نے کہ جس مقصد کے لیے کسی شے کو بنایا جاتا ہے اس شے سے اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں لیا جا سکتا. دیکھو آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں، اس سے دیکھنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں لیا جا سکتا. کان سننے کے لیے ہے، اس سے سننے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں لیا جا سکتا. عزادارو، ہماری غرض ہی یہ ہے، ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم حسین کا ماتم کریں، بے شک ہم حسین کا ذکر کریں، ہم اس تذکرے کو سن کر آنسو بہائیں. وہ اور دنیا ہے جن کی غرض تخلیق اور ہوگی. ہاں، اس لیے ہم کو یہ نہ سمجھاؤ، ہمارے سامنے یہ موازنہ نہ کرو کہ مجلس افضل ہے یا نماز افضل ہے، ماتم افضل ہے یا روزہ افضل ہے. بھائی تم نماز پڑھو اس لیے کہ تم یہ سمجھ کر پڑھ رہے ہو کہ تم کو حکم دیا گیا ہے. ہم تو نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم کو خاک کربلا پر کیا جانے والا ایک سجدہ یاد ہے. تم روزے رکھو اس لیے کہ تمہیں حکم دیا گیا. ہم تو روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ تاریخ کائنات کے اوراق پر 3 روزے ایسے رکھے گئے تھے کہ اللہ نے بھی تاج ولایت بھیج دیا تھا. تو ہم عبادت و عزاداری میں موازنہ نہیں کیا کرتے، ہم تو عبادت بھی بنیاد عزاداری پر کرتے ہیں. اس لیے کہ عزاداری شبیر اس جوہر کا نام ہے جو بے حس ذروں میں تڑپ بھر دیتا ہے. شہید ظلم کلیجے ہلا دیے تم نے، حسین درد کے دریا بہا دیے تم نے. ہر ایک ذرے بے حس میں ایک تڑپ بھر دی، دماغ وضع کیے، دل بنا دیے تم نے. آج کے انسان کا مسئلہ یہ ہے، میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، آج کے انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دماغ اور دل میں ربط ہی تو پیدا نہیں کر پایا ہے. اس لیے بے سکونی کی شکایت کرتا ہے لیکن بے سکونی کی وجہ تک نہیں پہنچ پاتا. آپ کو معلوم بے سکونی کیسے پھیلتی ہے؟ کیسے پھیلی؟ میں نے سروے کیا. ایک شخص سے پوچھا کہ تیری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ میرے وسائل میری ضروریات تک کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے. میں نے ایک صاحب ثروت سے پوچھا کہ آپ کے پاس سکون ہے؟ اس نے کہا نہیں، مصروفیت اتنی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نیند بھی بغیر ٹرینکولائزرز کے، سیڈیٹیوز کے نہیں آتی. صاحب اولاد سے پوچھا، اس نے کہا اولاد عمل صالح کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، اس سے بہتر تھا اولاد نہ ہوتی. بے اولاد سے پوچھا تیرے پاس سکون ہے؟ کہا نہیں، اس لیے کہ دعائیں مانگتا ہوں، اولاد نہیں ہوتی. میں نے یہ سوچا کہ مساجد و خانقاہ و معابد میں رہنے والے شاید مطمئن ہوں، اس لیے کہ وہاں تو یہ وعدہ کیا گیا ہے، خود قرآن میں یہ ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بھائیو تم تو مطمئن ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم بھی مطمئن نہیں ہیں، استعمار ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے،
مغرب ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے. ہماری قسمت میں تو رسوائی ہی رسوائی ایسا معلوم ہوتا ہے، مقدر ہو چکی. میں نے کہا کیا قرآن پر ایمان ہے؟ کہا بے شک ہے. کیا قرآن نے نہیں کہا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم صاحبان ایمان ہو تو تم ہی غالب رہو گے؟ یہ کیسا تضاد ہے کہ ایمان کا دعویٰ تو ہے لیکن غالب ہونے کے بجائے مغلوبیت کی طرف کا سفر ہے. سائنسدان سے پوچھئے تو مطمئن نہیں، وہ کیوں مطمئن نہیں ہے؟ اقبال کی زبان میں وہ موجودہ حالت پر مطمئن نہیں. تبھی تو ریسرچ کا سفر ہے نا. تو دیکھو انسان کی تہذیب، انسانیت کا سفر غاروں سے شروع ہوا تھا، آج بہترین محلات تک پہنچ گیا. پتوں سے بدن چھپانے والا انسان بہترین پوشاکوں تک پہنچ گیا. کیا یہ سکون میں آ گیا؟ نہیں، جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی ایسے ایسے پریشانی بڑھتی گئی. یہ سکون کیوں نہیں ہوتا؟ تو دیکھو اب یہ نہ کہنا کہ سکون غریب کے پاس نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو سارے عمرا مطمئن ہوتے. یہ نہ کہنا رعایا کے پاس سکون نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے سارے حکمراں مطمئن ہوتے. یہ نہ کہنا کہ بے اولاد کے پاس سکون نہیں ہے، ورنہ تمام صاحبان اولاد سکون میں ہوتے. یہ نہ کہنا جس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے وہ سکون میں نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو تمام مذاہب پر عمل پیرا. اور دیکھو میں نے تو بات مختصر کر دی ہے کیونکہ آج تاخیر ہو چکی تھی، اور ایک گزارش یہاں کر رہا ہوں عزیزان محترم کہ ہر چیز برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ پابندی وقت جو ہے اس کا خیال رکھیے. ہمیں 9 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا تھا اور ہم حاضر ہو چکے تھے، لیکن ممبر ہمارے حوالے نہیں کیا گیا، ہمیں نہیں بلایا گیا. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سے الفاظ ہوں گے جس میں انتظامی کارکنوں کو یہ بات سمجھاؤں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ویک ڈیز میں بھی آپ کے لیے کوئی مسئلہ، کوئی دشواری سامنے نہ ہو، ان بچوں کے لیے بھی ایک پیغام آپ تک پہنچ سکے. عزیزوں، یہ انسان جو علم و تحقیق میں اتنا آگے بڑھا کہ زمین کی وسعت بھی اس کے لیے ناکافی ہوئی، چاند کو تسخیر کرنے والا انسان، مریخ پر کمندیں ڈال دینے والا انسان مطمئن کیوں نہیں ہے؟ بس ایک جملہ کہہ کے آج گزر جاؤں گا. آج کی گفتگو طویل ہے، انشاءاللہ ہم تفصیلات میں جائیں گے. جب انسان مختلف حقیقتوں کو سنکرونائز نہیں کر پاتا تو بے سکونی کا شکار ہوتا ہے. نہیں، زیادہ مشکل بات کہہ دی ہے. جب انسان حقیقتوں سے ادراک و کشف کی دولت نہیں پاتا تو پھر وہ بے سکونی کا شکار ہوتا ہے. پھر کہہ رہا ہوں عزیزوں، جب انسان حقیقتوں کو آپس میں ریلیٹ نہیں کرتا تو وہ اطمینان سے دور ہو جاتا ہے. ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات ذرا سی آسان ہو جائے. دیکھو، اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے اس کائنات کو اپنے رنگوں سے پیدا کیا. آج کی گفتگو میں وضاحتیں نہیں، یعنی جو صفات اس میں، وہ کون ہے؟ اہل علم ہے نا. آپ کو علم سے محبت ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی علم حاصل کرے یا نہ کرے، علم سے محبت. کیوں؟ اس لیے کہ اس رنگ کو
تصویر انسان میں اس میں شامل کر دیا ہے. وہ عین جمال ہے نا, کوئی ہے ایسا جس کو خوبصورتی پسند نہ ہو؟ جو اس کے رنگ ہے وہ سب انسان ہے. اچھا تو یہ میں بات کو اور آسان کر دیتا ہوں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ کاغذ لیجئے اور ایک برش لیجئے, اس سے ایک تصویر بنائیے اور تصویر پر اپنا نام نہ لکھیے, بڑی توجہ رہے. اگر آج کی گفتگو واضح ہوئی اور آپ کو یاد رہی تو آئندہ تمام گفتگو جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. آپ تصویر بنائیں, اس کے بعد میں آؤں تو میں تصویر کو دیکھ کے کیا کہوں گا؟ یہ تصویر کس کی ہے, کس نے بنائی ہے؟ اس تصویر کو دیکھ کر میرا سوال کرنا آپ کو کیا کہنے پر مجبور کرے گا؟ بھئی تصویر کس کی ہے؟ آپ کہیں گے میری ہے. اس تصویر میں آپ نے ایک منظر بنایا ہے, ایک سین بنایا ہے. یہ سین کس کا ہے؟ یہ منظر کس کا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ میرا. اللہ نے انسان کو خلق کیا تو انسان کس کی تصویر ہے؟ انسان تصویر ذات واجب ہے. انسان کی تصویر ہے نا. اب اس تصویر میں جو کچھ نظر آیا, آپ نے کہا تھا یہ تصویر میری ہے, وہ کس کی ہے؟ جی آپ میرے ساتھ ہیں, وہ تصویر کس کی ہے؟ آپ کہیں گے اللہ کی. اگر اس تصویر میں ہاتھ نظر آئے تو کس کا ہاتھ ہوگا؟ اگر اس تصویر میں چہرہ نظر آئے تو کس کا چہرہ ہوگا؟ یعنی نسبت اللہ کی طرف دیتے چلے جاؤ. کائنات کو دیکھ کر نہ کہیں ایمان کے شیشے پہ ضرب پڑے, نہ شرک ہو. اگر میں کسی کا عمل دیکھ کر یہ کہوں, کسی کی عظمت دیکھ کر یہ کہوں کہ یہ دیکھ کر خدا یاد آتا ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھو حقیقتوں کا ہم ریلیٹ کر رہے ہیں اور میں نے مثال دی, الحمدللہ بات کچھ آسان ہو گئی. میں آگے بڑھ رہا ہوں. تو اللہ نے پیدا کیا. اچھا تو جب اللہ نے پیدا کیا تو ساری چیزیں کس کی ملکی ہے تمہاری؟ اللہ کی. زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. ان الارض للہ. ہر مسلمان کا یقین ہے کہ پوری زمین اللہ کی ہے. میں نے یہی سوچتے ہوئے اپنے دوست کا بڑا گھر دیکھ کر تمام کنسٹرکشن مٹیریل اس کے گھر کے باہر جا کے ڈال دیا. انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ لکڑیاں تھیں, برکس تھیں, کیلیں تھیں. میں نے کہا یہاں ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا گھر بڑا ہے, آپ کی ضروریات تو 3-4 کمروں کی ہیں, گھر بناؤں گا. انہوں نے کہا تم کیسے بنا سکتے ہو, یہ تو میرا گھر ہے. میں نے کہا زمین اللہ کی ہے. بات آسان ہے نا. میں نے کہا بھائی زمین اللہ کی ہے. اب دوستی بہت گہری تھی تو یہ مثال دے رہا ہوں, کہیں آپ بعد میں مجھ سے پوچھے وہ دوست کون تھے. تو دیکھیے وہ یہ کہ جب میں نے اصرار کیا, انہوں نے بڑے عزت و احترام سے مجھے بٹھایا, اس کے بعد ایک دماغی امراض کے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کیا. بتائیے میں نے غلط کیا کیا تھا؟ وہی مجھے تو یہی سکھایا گیا کہ پوری زمین اللہ کی, کیونکہ اللہ کی ہے تو مجھے حق ہے کہ میں مسجد بناؤں, اور مسجد بھی اپنے لیے نہیں بنا رہا ہوں, اللہ کے بندوں کی عبادت کے لیے. مسجد ذرا دور ہے, محلے میں بن جائے, ہر آدمی اول وقت میں شریک ہو جائے. کہا نہیں تم نہیں بنا سکتے. جب انہوں نے میری صحت دماغی پر شک کیا تو میں نے کہا اب کوئی اور نہیں, مجھے تو اب اسی خالق سے لو لگانا ہے. میں نے بھی مصلی بچھایا, استخارے کے لیے تیار ہوا, پروردگار
میں تیرا گھر بنانے کے لیے چلا اور دوستوں نے بھی مجھے پاگل اور احمق قرار دینا شروع کیا، اور جیسے میں نے استخارہ کیا تو آواز قدرتی آئی، آیت پڑھوں گا لیکن پہلے جملہ سنو، آواز قدرتی آئی، بندے زمین بے شک ہماری ہے لیکن زمین کے اس حصے پر ہم نے اس بندے کو اختیار دے دیا ہے، کیونکہ اختیار اس بندے کا ہے لہذا تو اس کی اجازت کے بغیر مسجد تو کیا اس کے گھر میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا یہ کوئی اختیار دیا تھا، اختیار تھا کیسا؟ یہ اختیار اعتباری تھا۔ اعتباری اختیار کسے کہتے ہیں؟ بھائی گاڑی آپ کی ہے، کیا ثبوت ہے؟ ایک کاغذ دکھا دیں گے نا آپ مجھے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹائٹل، تو وہی ٹائٹل دکھا دیں گے۔ یہ اگر وہ ٹائٹل ضائع ہو جائے تو اب کوئی ثبوت نہیں ہے، جب تک آپ ڈی ایم وی جائیں گے اور ثابت کریں گے۔ اعتباری اختیار پر اتنا اختیار بندے کو مل گیا کہ تمہاری عبادت کا فیصلہ کر سکے، جس کو اس نے اپنے اذن کلی سے اختیار کلی دیا ہو، اس کا اختیار کتنا ہوگا؟ اب آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ قصص ہے۔ رب کا یخلق ما یشاء ویختار، تیرا رب جسے چاہے خلق کرے اور جسے چاہے اختیار دے۔ وما کانا لہم الخیارہ، اور کسی کو حق نہیں ہے اور کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے، کیوں؟ اختیار اس کا ہے۔ آپ نے دیکھا بھائی تعلیم صحیح ہے، سب اس کا، سب اس کا، لیکن اختیار عبد کا، اختیار عبد کا۔ آج کی گفتگو تو تبلیغی ہے، وہ جملے آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوتے جائیں، میں اس عمارت کی بنیاد بنا رہا ہوں جس پہ گفتگو کروں گا۔ تو ریلیٹ جب آپ نے نہیں کیا، جب سنکرونائز آپ نے نہیں کیا تو مشکل کیا ہوئی؟ ہے نا؟ مشکل کیا ہوئی؟ ایک حکم دیا موسیٰ نے قوم کو کہ دیکھو بھائی ایک گائے ذبح کرو، جب بات آئی ہے تو تعریف بھی آ جائے گی، گائے ذبح کرو۔ کہنے لگے موسیٰ تتخذونہ ذبح، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ فرمایا مذاق؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ میں آپ نے غور نہیں کیا تو جاہل کسے کہتے ہیں؟ جاہل کسے کہتے ہیں؟ حکم کے آنے کے بعد جو اس میں تعویل لگائے۔ نہیں ایک اور بات کہنے لگے موسیٰ سے کہ تم مذاق تو نہیں کر رہے، کس پر شک کر رہے تھے؟ یہ وہ جملہ میرا ضائع نہ جائے، تو جاہل وہ جو نبی کے دماغ پر شک کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو کیا ہوا؟ تو آپ جب ریلیٹ نہیں کرتے، جب آپ ریلیٹ نہیں کرتے تو بات تو ہے حکم کے تحت خود کو بدلنے کی، حکم بدلنے کی نہیں، خود کو بدلنے کی۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ وہ اس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ قاری محمد طیب ایک بڑی شخصیت گزری ملت اسلامیہ میں، معتمد میں دارالعلوم دیوبند کے، بلکہ بانیوں میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی جو دولت، جتنے میرے گفتگو سے متعلق بات ہے اتنی تفصیل میں نہیں، کہ اگر دولت سال بھر رہے پاس، سال بھر گزرنے کے بعد اس پہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے لازم، تو انہوں نے کہا میں نے اپنے شہر میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی دولت کو کچھ دنوں کے لیے اپنے کسی دوست کے پاس، عزیز کے پاس رکھوا دیتے تھے۔ سال جب گزر جاتا، یعنی 12 مہینے سے کم کے وقفے میں وہ اس کو واپس لے لیتے اور وہ کہتے تھے کہ اب ہمیں
ज़कात देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? का मुद्दत ही पूरी नहीं हुई। आप देखें इस्तेमाल कैसे किया हुक्म को। अब मैं एक बुजुर्ग का, बड़े बुजुर्ग का, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी आदत भी नहीं है, तस्करा कर रहा हूं, उनका एक बैंक अकाउंट था। लेकिन मुझसे शिकायत यह है कि भाई उर्दू मुश्किल है, मैं फलसफियाना बात करता हूं, मैं इससे ज्यादा आसान कैसे कर सकता हूं। अच्छा, तो दो अकाउंट और दोनों एक गैर मुल्की बैंक में, बैंकों की बात कर रहा हूं। ने पूछा भाई ये इस बैंक में क्यों नहीं? का इसलिए नहीं कि शरई मसला यह है कि मुसलमान से सूद लेना हराम है। तो हमने गैर मुल्की बैंक में, क्योंकि वो काफिर है। मैं इस बहस में भी नहीं जा रहा हूं काफिर कौन है, बहरहाल अब आप समझिए जो मैं कहना चाह रहा था। आप देखिए परवरदिगार ने मना किया था सूद न लो न दो। ये शरई शील्ड में, शरई ढाल में बचे तो है लानत से, मगर ये भूल गए सूद की लानत से बच गए, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी में मुलव्वस हो गए। उसने तो मना किया था कि भाई सूद से दूर रहना, अब सूद मौजूद नहीं है बात। अच्छा, एक और मिसाल दे देता हूं, बात आसान होती चले तो देखो, रोजे अल्हम्दुलिल्लाह आप रखते हैं, और जो बच्चे हैं इंशाअल्लाह चंद सालों में ये भी रोजे रखेंगे। तो माह रमजान के रोजों के लिए हुक्म यह है कि सुबह सादिक से इफ्तार तक, शाम तक खाना पीना हराम है। खाने पीने का रोजा ये कि न खाना है न पीना है। उसके साथ एक बात और कही गई कि देखिए सिर्फ खाना पीना ही मना नहीं, गीबत भी मना है, खयानत भी मना है, फजूल गोई भी मना है, आंखों से किसी किस्म की हरामकारी भी मना है रोजे में। अगर ये मसला इसी तरह पहुंचे, जब शाम हो जाए तो जो खाना पीना बंद हुआ था, क्योंकि जिस तरह समझाया गया मसला, खाना पीना बंद, गीबत बंद, गाली बंद, गालम गलौज बंद, गीबत बंद, है ना। शाम हो गई, खाना हलाल, पीना हलाल। अब मैं पूछ रहा हूं मसला जिस तरह बताया था, तो कोई साहिल ये पूछने का हक रखता है या नहीं कि सुबह से शाम तक मैंने गीबत नहीं की? क्या अब कर सकता हूं? अजीजों, जो हराम है वो हमेशा हराम है। याद रखने की बात यह है, रोजे ने जो कैफियत पैदा की थी उसको दवाम दो। रोजे सौम क्या है? जो कैफियत माहे सियाम में रोजे के दौरान पैदा हुई, उस कैफियत को दवाम मिले। अगर दवाम मिल जाए तो हकीकतों में रिलेट करने का सलीका तुमको आ जाएगा। कुरान ने शिकायत यही की है कि तुमने अपने आपको हकीकतों से मुताबिक नहीं किया। कुरान कहता है, ये सूरह अनकबूत की आयत है, फइज़ा रकिबू फिल फुल्क दाउल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। जब वो कश्ती में सवार हुए, कश्ती तूफान में फंस गई, तो बड़े इखलास के साथ अल्लाह को पुकारा। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर, जब हमने उस कश्ती को खुश्की पर किनारे लगा दिया, इज़ा हुम युशरिकून, फिर शिर्क करने लगे। क्या मतलब था? मतलब यह था जब तक कश्ती भंवर में फंसी हुई थी ये इखलास से पुकार रहे थे। जब कश्ती किनारे लगी तो इखलास रुखसत हो गया। ये इखलास होता कहां पर है? बताइए कहां होता है? इखलास दिल में होता है, अल्फाज जबान पर होते हैं। यानी कश्ती के साहिल पर लगने के बाद अल्लाह को तो मानते रहे, लेकिन अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इखलास चला गया था।
زبان سے جاری ہونے والے الفاظ کا نام ہے ظاہر، دل میں چھپے ہوئے اخلاص کا نام ہے باطن۔ یعنی اسلام چاہتا یہ تھا کہ ظاہر و باطن میں یکجائی ہو جائے۔ اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام کا کہ مقصود پروردگار یہ ہے جو اقرار تم نے زبان سے کیا ہے اس اقرار کا ثبوت تمہارے قلب کی گہرائی سے ملے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ برس 10 دن میں نے گفتگو کی تھی اس جملے پر، اس آیا وافی ہدایہ پر، پھر پڑھ رہا ہوں۔ ابراہیم نے کہا پروردگار سے رب ارنی کیفا تحیی الموتی، آپ کے ذہنوں میں ہوگا پروردگار مجھ کو دکھا مردے کیسے زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو ہے لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم اگر آج ایک مسلمان یہ کہہ دے نا کہ میں مانتا تو ہوں لیکن دل سے اطمینان نہیں ہے کہ پروردگار مردے زندہ کر سکتا ہے، تو آپ اس کو مسلمان مانیں گے؟ وہ خلیل خدا، وہ ابو الانبیاء، اللہ کی خلت کے درجے پر فائز یہ کیوں کہہ رہا ہے پروردگار میں آنکھوں سے دیکھ لوں پھر مطمئن ہو جاؤں؟ کیوں کہہ رہے ہیں ابراہیم؟ اور ادھر سے سوال یہ ہے اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ تو دیکھیے عزیزان محترم، کسی کے ایمان کا پتہ آپ کو اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک وہ کہہ نہ دے۔ ایسا ایک آدمی آپ کے پاس آیا، آپ بتا سکتے ہیں مسلمان ہے یا کافر؟ نہیں بتا سکتے۔ لباس بھی اگر آپ جیسا پہن لیں نہیں بتا سکتے نا، کیوں؟ ایمان ہے دل میں۔ لیکن اگر وہ اپنے چہرے سے سراسیمگی اور پریشانی کا شکار ہو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا نا کہ شخص پریشان معلوم ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اطمینان ہے ظاہر کا نام، ایمان ہے باطن کا نام۔ ایمان ہے باطن کا نام، اطمینان ہے ظاہر کا نام۔ ہماری گفتگو ظاہر و باطن کے عنوان پر ہوگی۔ ابراہیم مردے زندہ ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، ابراہیم اصل میں دعائیں مانگ رہے تھے پروردگار میرے ظاہر و باطن کو ایک جیسا کر دے۔ میرے ظاہر و باطن کو ایک جیسا کر دے۔ آج کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ اگر ہمارا ظاہر و باطن ایک ہو جاتا، جو دل میں سوچ رہے ہوتے وہی ہماری زبان پر ہوتا، تو ملت اسلامیہ نہ پراگندہ ہوتی نہ رسوا ہوتی۔ یہی یاد دلانے کے لیے حسین ابن علی نے 28 رجب 60 ہجری کو مدینے سے سفر کیا تھا، ظاہر و باطن کو ایک کرنے کے لیے۔ ہم نے تو سمجھ لیا کہ کلمہ پڑھ لے اور اپنی آئی ڈی کارڈ پر، یہاں تو خیر یہ نہیں ہے لیکن لکھوا لے کہ مسلمان ہے تو مسلمان ہو جائے گا۔ نہیں بھائیو، ایسے تھوڑی ہوتا ہے مسلمان۔ ان الذین آمنوا، سورہ بقرہ ہے، والذین ہادوا والصابئین والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر۔ قرآن نے کہا وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو یہودی ہیں، وہ لوگ جو صابی ہیں، وہ لوگ جو نصرانی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لایا اس کا اجر اس کے پروردگار کے ذمہ ہے۔ میں نے عرض کیا آج کی گفتگو تمہیدی ہے، میں تفصیلات میں جاؤں گا۔ یعنی کیا ہے؟ لیبل پر فیصلہ نہیں کر رہا ہے، دل کی کیفیت پر فیصلہ کر رہا ہے، دل کی کیفیت پر فیصلہ کر رہا ہے۔ عزیزو، بس یہی فرق تھا ظاہر و باطن کا کہ ایک طرف غزوہ بدر ہے، ایک طرف میدان کربلا ہے۔ کیا ظاہر کیا جا رہا ہے؟ ایک بات کہوں، رسول اللہ نے ایک دعا مانگی، نہ سنو وہ دعا۔
یہ غزوہ بدر کے موقع پر دعا ہے. فرمایا پروردگار اگر زمین پر یہ 313 مسلمان ختم ہو گئے تو کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. یہ بدر ہے. اب میدان عاشور میں وارث رسول کہہ رہا ہے پروردگار اگر آج تو نے ان کی شہادت کو قبول نہ کیا زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. اب سمجھے بھائی آپ پڑھتے تو ہیں ذرا اور بھی کیا کریں. السلام علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم. جملہ سننا وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. ظاہر و باطن یہی وجہ ہے کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتا نا وہ بھی حسین کا ماتم کر رہا ہے. جو روزہ نہیں رکھتا نا وہ بھی حسین کی صف اعلیٰ بچھا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت کافی ہو گیا اور میری گفتگو کے بس آخری جملے ہیں. دیکھیے جو لا الہ الا اللہ بھی نہیں کہتا وہ بھی حسین کا ماتم گسار ہے. بات کیا ہوئی ہے یہ بات کیا ہوئی ہے؟ دیکھو میں تو ایک حقیقت کو جب میں نے ایک تحقیقی مقالے میں پڑھا تو میں حیران رہ گیا اور میں اس سوچ میں پڑ گیا اور آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب میں نے دیکھا صحرائے تھر میں پاکستان کے علاقے میں ہندو ذاکرین بھی ہیں جن کو اسی طرح لوگ مدعو کرتے ہیں جیسے آپ اپنے خطباء و ذاکرین کو بلاتے ہیں. مجالس ہوتی ہیں ان مجالس میں کوئی کلمہ گو نہیں ہندو ہوتے ہیں. یہ کس کا ماتم کرتے ہیں؟ اور بڑے تحمل سے ذرا بات سن لیجیے گا. میں نے کہا آج کی گفتگو تمیزی ہے. ذکر کرتے ہیں مجلس کرتے ہیں علم برآمد کرتے ہیں تابوت اٹھاتے ہیں. تو میں یہ سوچنے لگا کہ ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ جہاں بھی مجلس ہوتی ہے وہاں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا آ جاتی ہے. طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے. میرا سوال ہے بیوی آتی ہے اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے. میرا بھی 2-1 مرتبہ اتفاق ہوا ہے جب لوگوں نے آ کر تبرک دیا یہ کہہ کر کہ ہم نے مسلمان سے بنوایا ہے ہمیں معلوم ہے حسین بابا کو ہندوؤں کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں ہے. یہ ہوا کیا ہے؟ یہ بھی جانتا ہے کہ حسین مسلمانوں کے رسول کا نواسا ہے اور حسین کا ماتم بھی کر رہا ہے. پھر میری سمجھ میں یہ حدیث آئی ہے پڑھ رہا ہوں مم بکا الل حسین اور اب کا اور تبا کا وجبت لہ الجنہ. جو کوئی حسین پر روئے رلائے یا رونے والے کسی صورت بنائے اس پر جنت واجب ہے. جدیدیت کی بیماری جسے لگ جائے میرے پاس تو علاج نہیں ہے لیکن اگر کوئی معترض ہو تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں زندگی بھر اگر انسان نے گناہ کیے ہوں اور موت سے ایک لمحہ پہلے وہ توبہ کر لے پوچھو اپنے علماء کرام سے 73 فرقوں کے علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی پہلے موت سے توبہ کر لے تو اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا. تو کیا مجھے پوچھنے کا حق نہیں ہے ساری زندگی کے گناہ اور ایک لمحہ توبہ کا؟ اگر ایک لمحہ توبہ کا زندگی کا پورا دفتر گناہ مٹا سکتا ہے تو حسین کے غم میں بہنے والا ایک آنسو انسان کو جنت کا مستحق کیوں نہیں بنا سکتا؟ یاد رکھنا یہ عزاداری یہ مجلسیں یہ تذکرے مہلت ہے مہلت حیات ہے. حسین نے بھی مہلت دی تھی یاد ہے نا حسین نے بھی مہلت دی تھی. کس چیز کی مہلت ہے؟ اب بھی وقت ہے کوئی حر ہو تو آ جائے. اور دیکھو یہ چیزیں نہ لیبل سے ہوتی ہیں یہ کردار سے ہوتی ہیں
یہ توفیق سے ہوتی ہیں، یہ دماغ و دل کے رابطے سے ہوتی ہیں، یہ ظاہر و باطن کی یکجائی سے ہوتی ہیں، اور وہ صفائے باطن بدرجہ عتم تم کو ذکر مضمون میں ملے گا۔ بس میری گفتگو تمام ہوئی، اور میں نے علماء کرام سے سنا جس وقت فاطمہ کا لال زخموں سے چور چور ہو کر خاک کربلا پر، کیسے کہوں، اس وقت فوج میں میں گویا ہو رہی تھی کہ تم جاؤ حسین کا سر کاٹ لو، تم جاؤ حسین کا سر کاٹ لو، لیکن کوئی آگے نہ بڑھتا تھا۔ عمر صاحب نے کہا اگر کوئی آگے نہ جائے گا تو یہ جنگ ختم کیسے ہوگی؟ حسین خاک پر ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، زخموں سے چور ہے۔ ایک آدمی آگے بڑھا، تلوار لے کر گیا، لیکن حسین کے قریب پہنچا، پھر واپس آیا، تلوار پھینک دی، کہ میں حسین کو قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دل میں ایک انجانا خوف تھا، ہمدردی نہیں، خوف تھا۔ کس چیز کا خوف تھا؟ جب 2-3 آدمی گئے، ان میں سے ایک نے آگے کہا میں گیا، حسین نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے مجھے دیکھا، مجھے ایسا لگا حسین نہیں دیکھ رہے، رسول اللہ دیکھ رہے، واپس آ گیا۔ کوئی قتل کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ جب کوئی حسین کا سر نہ کاٹنا چاہتا تھا اور نہ کاٹا، تو ایک مرتبہ مشورہ ہوا، کیا تھا؟ جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ عمر صاحب سرداروں کو حکم دیتا تھا اور سردار ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے تھے، میں کس طرح اپنے ہاتھوں کو اس خون میں رگڑوں؟ تو کسی نے مشورہ دیا کہ ہمارے لشکر کے ساتھ کچھ نصرانی بھی ہیں جو مختلف خدمتوں کے لیے آئے ہوئے ہیں، جن میں ایک طبیب تھا، کہ وہ عیسائی ہے، اس کو بھیج دے، اس کو کیا پرواہ ہوگی کہ حسین کون ہے اور رسول کون ہے۔ ایک مرتبہ عیسائی کو بلایا، کہا یہ تلوار ہے، یہ سامنے خاک پر آدمی بیٹھا ہے نا، جا کر اس کا سر کاٹ لے۔ عیسائی نے کہا میرا کام جنگ کرنا نہیں ہے۔ عمر صاحب نے کہا اگر جنگ نہ کرے گا، اس کا سر نہ کاٹے گا تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ مجھے سننا تھا کہ ایک مرتبہ تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کے یہ مرد نصرانی حسین کی طرف بڑھا، جا رہا ہے، راستے میں خیالات کا ایک ہجوم ہے، خیالات کا سیلاب ہے، سوچ رہا ہے اس کا بھائی مارا گیا، انہوں نے قتل کیا، اس کا بیٹا مارا گیا، انہوں نے قتل کیا، یہ اس کو خود بھی قتل کرتے ہیں، مجھے بھی مقرر کیا کہ میں جا کے اس کو قتل کروں، ضرور یہ بے گناہ ہوگا۔ اس خیال سے حسین ابن علی کی بارگاہ میں آیا اور ایک مرتبہ تلوار کو سامنے رکھا، کہا اے شیخ بتا دے تو کون ہے؟ حسین بارگاہ خداوندی میں عید و نیاز میں مصروف تھے، کچھ نہ فرمایا۔ پھر پوچھا اے شیخ بتا دے تو کون ہے؟ یہ مجھے بھیج رہے ہیں، مجھ کو بھیجا ہے تجھ کو قتل کرنے کے لیے۔ حسین نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا۔ تب ایک مرتبہ کہتا ہے واسطہ اس بیٹے کا جس کا لاشا اٹھانے کے لیے تو نابینا کی طرح میدان میں آیا تھا، اب بھی کچھ نہیں کہا۔ تو ایک مرتبہ پردہ ہلا خیمے کا کہ وہ بیوی جو پردے کے پیچھے ہے اس کا واسطہ۔ حسین نے نگاہ اٹھائی اور نگاہ اٹھا کے جملہ کہا بھائی تم مسلمانوں کے رسول کو جانتا ہے؟ بس یہ جملہ جو سنا تھا بدن میں کب کبھی پھیل گئی کہ یہ تو یہ بھی جانتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوں، کہ مسلمانوں کے رسول کی ایک بیٹی تھی، میں اس بیٹی کا بیٹا ہوں۔ ایک مرتبہ چکا اور بندے رسول میں تجھے قتل نہیں کروں گا، خواہش میں جرم میں ہی نہ مارا جاؤں، مجھے منظور ہے، لیکن میں تیرا سر نہ کاٹوں گا۔ لیکن اے شیخ اتنا احسان کر دیا، مجھ کو بتا دیا تو میری ایک الجھن اور حل کر دو۔ کہ وہ الجھن کیا ہے؟ کہ پہلی بات تو یہ کہ مجھ کو اپنے نانا کا کلمہ پڑھا نا، مشرف با اسلام ہو گیا۔ اب دیکھنا کلمے کے پڑھنے میں اور اس کی زندگی کے آخری لمحات میں وقت کتنا ہے۔
میں گفتگو کر یہیں سے شروع کروں گا. کیا ہوا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ تشریف لائے اور ان کے آگے ایک بزرگ چل رہے تھے اور عیسیٰ اس بزرگ کا ادب کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ عیسیٰ نے میرے قریب آ کر کہا تو مجھے نبی مانتا ہے نا, تو میرے دین پر ہے نا, دیکھنا کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ مجھے قیامت کے دن اس بزرگ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. اے شیخ میں سوچتا رہا کہ آخر وہ کون سا کام ہے. اب سمجھ میں آ گیا وہ کام تیرا قتل تھا. میں بعد آیا آقا اب اتنی اجازت دے دو کہ میں تیری نصرت میں اپنی جان قربان کر دوں. اجازت مل گئی. میدان میں آیا, فوجی یزید پہ ٹوٹ پڑا. فوجی نہ تھا, فنی ہر وہ ضرب سے واقف نہ تھا. ایک مرتبہ زخموں سے چور ہو کے جب زمین پہ گرا, دل بھٹو کے دیکھا تھا کہ شاید یہ بھی کوئی رسم ہو, تو آواز دی مولا میری مدد کیجیے. وہی بزرگ جو خواب میں آئے تھے آگے, اے امام حسین کو نہ پکار, حسین زخمی ہے, میں تجھے خود لینے کے لیے آیا. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین.